अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फ़खर में कुछ आमदीद। लेकिन वो खबर ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराक़ची ने 48 घंटे में पाकिस्तान के 2 विज़िट किए हैं और रात को वो नूर खान एयरबेस से रवाना होकर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं, जहां पर उनकी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। और अब खबर ये सामने आ रही है कि मॉस्को के बाद एक मरतबा फिर अब्बास अराक़ची साहब तेहरान पर लैंड करने की बजाय नूर खान एयरबेस पर लैंड करेंगे और व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली जो गुफ्तगू है उससे पाकिस्तान को भी शेयर किया जाएगा, उसकी तफसीलात को, और फिर जौहरी मामलात के ऊपर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईरान की तरफ से जौहरी मामलात के ऊपर अमेरिका से निगोशिएशन से पहले व्लादिमीर पुतिन से गो हेड लिया गया है। अब ये जो डेवलपमेंट है ये किस तरीके से अहमियत की हामिल है, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त ये जो शटलिंग की जा रही है जनाब अब्बास अराक़ची साहब की, इसका बुनियादी मकसद क्या है और वो बराह रास्त अमेरिका के साथ गुफ्तगू करने से क्यों कतरा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान जनाब अब्बास अराक़ची साहब पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, यहाँ पर उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रात गए, एक तवील मुलाकात हुई। अगले रोज़ उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात की। फिर शहबाज शरीफ साहब की मसूद पज़ेश्कियान साहब से 50 मिनट तवील टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई। इस दौरान जनाब अब्बास अराक़ची साहब ओमान चले गए और सल्तनत ओमान के फरमा रवा और जो ओमानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ जनाब अब्बास अराक़ची की मुलाकात हुई। अब ओमान का विज़िट इस वजह से अहमियत का हामिल था कि ओमान में उन्होंने आबनाए हुर्मज़ के मुस्तकिल कंट्रोल के हवाले से ओमान को एतमाद में लेना था, क्योंकि आबनाए हुर्मज़ को मुश्तरका तौर पर ओमान और ईरान कंट्रोल करते हैं और ईरान ये चाहता है कि अब नए हुर्मज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों से सिक्योरिटी फ़ीस को वसूल किया जाए, जो कि पर बैरल $1 की फ़ीस ईरान की तरफ से मुख्तस की गई है। और इतलात ये सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम ओमानी वज़ीर ख़ारजा का इस विज़िट के बाद शेयर किए जाने वाला बयान जो कि उन्होंने एक्स पर शेयर किया था उसका जायज़ा लें तो ये बात वाज़े होती हुई नज़र आ रही है कि ईरान का जो नुक्ता नज़र है अब नए हुर्मज़ से फ़ीस की वसूली का, उसको ओमान की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इंटरनेशनल पानियों के अंदर जो तजारती गुज़रगाहों से जो सेलिंग है यानी तेल बरदार जहाज़ों की रवानगी, उसकी बिला तातुल और अनइंटरप्टेड जो सेलिंग है उसके हक़ में आवाज़ उठाई है और जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि ओमान की तरफ से अब नए हुर्मज़ को बंद करना या अब नए हुर्मज़ से ईरान की जानिब से फ़ीस वसूल करना, ये शायद ओमानी नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। और ओमान के जो फरमा रवा हैं वो अपनी सख्त तबीयत के हवाले से भी खासे मशहूर जाने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरानी मीडिया है उसकी तरफ से कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर ओमान के विज़िट के हवाले से, और बताया गया है कि ओमान के विज़िट के दौरान ओमान की तरफ से ईरान को अब नए हुर्मज़ के हवाले से चंद तजावीज़ दी गई हैं और कहा गया है कि अब नए हुर्मज़ के हवाले से ईरान को सऊदी अरब के साथ राब्ता भी करना चाहिए। और उसके बाद जब जनाब अब्बास अराक़ची ओमान से रवाना हो रहे थे रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस के लिए, तो इस दौरान अब्बास अराक़ची साहब ने कतर, सऊदी अरेबिया, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। और इस वक्त अमेरिका के साथ जारी बैक चैनल राब्तों, पाकिस्तान की सालसी, पाकिस्तान के साथ होने वाली मुलाकात और सल्तनत ओमान की तरफ से दी जाने वाली तजावीज़ पर इन चारों वज़राए ख़ारजा के साथ राब्ता करके उन्हें एतमाद में लिया गया और ओमान की तरफ से ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के हवाले से जो तजावीज़ दी गई हैं उससे सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल को एतमाद में लिया गया। कुछ इतलात के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि अब नए हुर्मज़ के हवाले से ये जो विज़िट हुआ था, ख़ास तौर पर जनाब अब्बास अराक़ची का कल रात पाकिस्तान का, और यहाँ पर उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि लंच किया अब्बास अराक़ची साहब ने मस्कत में और डिनर किया अब्बास अराक़ची साहब ने रावलपिंडी में। तो ये जो रावलपिंडी की मुलाकात थी
اس میں ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی شرائط کو پیش کیا گیا۔ ایران کی نئی شرائط میں یہ بات کو شامل کیا گیا ہے کہ جوہری مذاکرات کو اگلے مرحلے تک مؤخر کیا جائے، اور ایرانی تجاویز کے اوپر امریکی ویب سائٹ ایکسوس نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، اور ایکسوس نے اس رپورٹ پر ایک امریکی عہدیدار اور معاملے سے باخبر دو ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے۔ ایکسوس کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کو آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی اور جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے پر جو دیگر معاملات ہیں جن میں آبنائے ہرمز کو کھولنا، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے فیس کا تعین کرنا، ایران کو اس بات کی اقوام متحدہ کے توسط سے یقین دہانی کرانا کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملے نہیں کیے جائیں گے، اور ایران میں ہونے والے نقصانات کے ازالے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو منجمد اثاثہ جات اور فنڈز ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے معاملات کو طے کیا جائے، اور اس حوالے سے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے امریکہ کا ایران اور ایران کا امریکہ پر اعتماد بڑھے گا، تو پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جوہری ایشو کو، یعنی ایران کی جو یورینیم انریچمنٹ کیپیسٹیز، انریچڈ یورینیم کی حوالگی اور اس طرح کے دیگر معاملات پر غور کیا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے جو نئی تجاویز ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں پاکستان کو اس ملاقات میں، جو کہ راولپنڈی میں ہوئی، جہاں پر کھانا اکٹھے کھایا گیا، اور وہاں پر اہم ترین شخصیات ایران کی اور پاکستان کی موجود تھیں۔ اور اس ملاقات کے بعد پاکستان کی طرف سے جو ایرانی تجاویز اور اس کے اوپر جو پاکستان کا ان پٹ تھا اس سے واشنگٹن کو آگاہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ خبر بھی ایکسوس اور CNN کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ دونوں موجود ہوں گے۔ JD وینس ہوں گے، مارکو روبیو ہوں گے، پیٹ ہیکس ہوں گے، سٹیو وٹکاف ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کام کے سربراہ براڈ کوپر بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے، جس میں ایران کی نئی تجاویز، اس کے اندر جو ایکسیپٹیبلٹی ہے امریکہ کی، اس کو دیکھا جائے گا، اور پھر جو امریکہ ہے وہ اپنے رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کرے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جو نئی تجاویز سامنے آ رہی ہیں اس میں اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے کچھ زیادہ جو ہے نا معاملات کو حل کرنے کے لیے جو پریشر ٹیکٹکس ہیں شاید وہ استعمال نہ کیے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ پبلکلی ملاقاتوں سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اتفاق رائے کو کیا جائے مذاکرات کے دوسرے مرحلے سے پہلے، اور اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر مذاکرات کے دوسرے باضابطہ مرحلے کا اسلام آباد میں انعقاد کیا جائے۔ بیک چینل رابطوں کے ذریعے کوششوں کو آگے بڑھایا جائے، اور اگر بیک چینل رابطے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتے تو پھر جو حالات ہیں ان کو اس کے مطابق ہی چھوڑ دیا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ عباس اراغچی صاحب نے جو ملاقات کی ہے کل وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، اس میں ان کی امن کی خواہش پر شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عباس اراغچی صاحب ایک منجے ہوئے سفارتکار ہیں، اور وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایران پر بڑے حملے کو رکوا کر پاکستان نے عارضی جنگ بندی کی جو راہ نکالی ہے وہ سوائے پاکستان کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں ایران کسی بھی سمجھوتے پر پہنچنے سے پہلے مستقل امن کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جس کی ضمانت پاکستان سمیت کوئی بھی ملک دینے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کے بدلتے بیانات، ان کے جو متلون طبیعت ہے، ان کے جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں، اس کے تحت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی حتمی
جو گارنٹی ہے وہ دنیا کا کوئی ملک، ایون ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جب پہلا دور ہوا تھا اس معاملے پر بات چیت کی گئی تھی اور جے ڈی وینس نے امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے کچھ معاملات کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو سکے، کیونکہ جے ڈی وینس بھی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر غور کریں ہم تو اس وقت سب سے اہم مسئلہ امریکہ کے نزدیک ایران کا افزودہ یورینیم اور ایران کی یورینیم انریچمنٹ ہے، جبکہ اگر ہم ایران کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایران دو چیزوں کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے، ایک ہے مستقل جنگ بندی اور دوسرا ہے آبنائے ہرمز کا کنٹرول اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں سے فیس کی وصولی۔ امریکہ ان دو معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایران یہ جو جوہری معاملات ہیں اس کے اوپر سر دست بات کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ جو وزٹ ہونے جا رہا ہے جناب عباس اراغچی صاحب کا ماسکو میں، اور وہاں پر جو ان کی ملاقات ہوگی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، وہ ایران کے انرچڈ یورینیم اور ایران کی یورینیم انرچمنٹ دونوں کے حوالے سے ایرانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایران کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا نیوکلیئر ریئیکٹر ہے وہ رشیا چلا رہا ہے۔ رشین سائنٹسٹ تقریباً 200 کے قریب وہ موجود تھے بوشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ بھی رشیا کی طرف سے ہی انسٹال کیا گیا ہے۔ رشیا نے اس سے پہلے ایران کے انرچڈ یورینیم کو اپنی کسٹڈی میں لینے کی پیشکش کی تھی، اور جو مذاکرات جنگ سے پہلے مسقط اور جنیوا میں ہوئے تھے وہاں پر یہ جو پیشکش تھی رشین پیشکش، اس کو ایران کی طرف سے امریکہ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا تھا، اور اس مرحلے پر امریکہ نے یہ جو انرچڈ یورینیم ہے اس کی تیسرے ملک کو اس کی کسٹڈی پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ اب جنگ کے بعد صورتحال بدل گئی ہے، اور کل جس طریقے سے امریکی صدر کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اس سے تو یہ سارے کے سارے معاملات مجھے ایک مرتبہ پھر بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایران کو جوہری معاملات اور امریکہ کو مستقل جنگ بندی دونوں پر قائل کرنا، دونوں کو قائل کرنا شاید اس وقت پاکستان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے معاملات کو پش کیا تھا اس کا جو رد عمل ایران کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایرانی میڈیا پر موجود جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے مثبت انداز میں سامنے نہیں آیا، اور مختلف سوالات کو اٹھایا گیا پاکستان کے حوالے سے۔ میں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اور اس حوالے سے تفصیلات بھی شیئر کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو موجودہ حالات ہیں وہاں پر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ علاقائی تعاون کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمانی سلطان کی جانب سے تجویز کے بعد ایران کی طرف سے سعودی عربیہ، مصر، ترکیہ اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ترکیہ، مصر اور سعودی اور قطری وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے کیے گئے۔ تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس سارے عمل کے اندر دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ ایک ایسا حل نکل جائے جو کہ ایک ریجنل سٹیبلٹی کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر سکے۔ اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں یہ بات تو واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جنگ کرنے کا ارادہ امریکہ کا نہیں ہے۔ امریکہ اپنی نیول بلاکیج کے ذریعے ایران کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، اور ایران نیول بلاکیج کو اپنی معیشت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے، اس کو ایک دباؤ کا ہتھیار سمجھتے ہوئے اس بلاکیج کو ختم کرانا چاہتا ہے، اور اس تنازع کی صورت میں جو حالات ہیں ان کے بگڑنے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ رشین وزٹ کے بعد اور جناب پیوٹن سے ملاقات کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کے اوپر کون سی نئی آپشنز سامنے آتی ہیں، اور وہ جو نئی آپشنز ہوں گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہی معاملات کو طے کیا جائے گا، اور پس پردہ اس وقت ہر ایک ملک جو رابطے میں ہے، جو رول پلے کر رہا ہے، وہ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ ایران کا اس حوالے سے ابھی جو ریسنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں عباس اراغچی میں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں ایران کی طرف سے چند ایشوز پر لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آج سچویشن روم میں ہونے والے اجلاس میں جو رد عمل سامنے آئے گا امریکہ کا، خاص طور پر ٹروتھ سوشل کے ذریعے، وہ اس بات کی طرف واضح اشارہ کرے گا کہ ایران کی لچک کا امریکہ کی طرف سے کیسے جواب دیا گیا ہے، اور اگر امریکہ کا جواب مثبت ہوگا تو معاملات درست سمت میں آگے بڑھنا شروع ہوں گے، ادروائز جو صورتحال ہے وہ ایک مرتبہ پھر بگڑنے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999